नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, कबीरा गुनाहों के बारे में हमारी कल की डिस्कशन थी। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को अल्लाह ताला माफ फरमा दे, जाने अनजाने गुनाहों को माफ फरमा दे, ऐसे काम करवा दे कि अल्लाह ताला हमसे दुनिया में भी राजी हूँ और आखिरत में भी राजी हूँ। आज हमारा पारा नंबर 27 है, सूरह नजम है और आयत नंबर 33 से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। आफरा आईता, हमजा के ऊपर जबर, क्या, फा, बस और रॉ, देखा, क्या देखा तूने, अल्लाह जीना, वो जिसने, तवल्ला, तवल्ला मुंह फेर लिया। तो बा मुहावरा हुआ कि भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने मुंह फेर लिया। अभी किस शख्स की बात की जा रही है? आयत नंबर 34 में साथ पढ़ते हैं। व आता, व आता और दिया, कलीलन, कलील, थोड़ा सा, व अकदा, ये अंडरलाइन कर लें, ये नया लफ्ज होगा। अकदा होता है और हाथ रोक लिया, और अकदा वो पत्थर की तरह सख्त निकला, उसने हाथ रोक लिया, बंद कर दिया। तो बा मुहावरा हुआ कि भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने मुंह फेर लिया और थोड़ा सा दिया और फिर हाथ रोक लिया। अभी किसके बारे में बात की जा रही है? रवायात से मालूम होता है कि ये दो आयात वलीद बिन मुगीरा मुगीरा के मुतलिक नाजिल हुई हैं। अबू जहल से पहले वलीद बिन मुगीरा वही सरदाराने कुरैश का रईस था, और और इसके समझदार होने में कुछ शक नहीं था। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से काफी हद तक मुतासर भी हो चुका था और करीब था कि ईमान ले आता। उसके एक मुशरिक दोस्त को जब इस सूरत हाल का पता चला तो उसे कहने लगा कि जिस आखिरत से तुम डरते हो इसका मैं जिम्मा लेता हूँ। अगर तुम्हें अजाब हुआ तो तुम्हारी सजा मैं अपने सर ले लूंगा, बशर्ते कि तुम मुझे इतना माल दे दो। चुनाचे वलीद बिन मुगीरा उसके चकमे में आ गया और उसकी बात को कबूल करते हुए तयशुदा माल की एक किस्त इसे अदा भी कर दी। लेकिन बाद में उसने किसी नामालूम वजह की बिना पे मजीद माल देने से अपना हाथ खींच लिया। ये बैकग्राउंड थी। आयत नंबर 33 से 35 भी साथ पढ़ लेते हैं ताकि हमें और जरा समझ आए। आ इंदहू, आ क्या, इंद करीब या पास हूँ उसके, इल्मुल गैबी गैब का इल्म है, फाहुआ बस वो, यरा देखता है। बा मुहावरा हुआ कि इसके पास गैब का इल्म है कि वो इसे देख रहा है। आयत नंबर 33 से 35 जो है वलीद बिन मुगीरा के बारे में है, जो कुरैश के बड़े सरदारों में से एक सरदार था। और इब्ने जुरैर की रवायत है कि ये शख्स पहले दीन इस्लाम कबूल करने की तरफ आमादा हो गया था, मगर जब इसके एक मुश्रिक दोस्त को पता चला वो मुसलमान होने का इरादा कर रहा है तो उसने कहा कि तुम आबाई दीन ना छोड़ो। अगर तुम्हें आखिरत के अजाब का खतरा है तो मुझे इतनी रकम दे दो कि मैं जिम्मा लेता हूँ कि तुम्हारे बदले वहां का अजाब मैं भुगत लूंगा। वलीद ने ये बात मान ली और अल्लाह का दीन कबूल करते करते उसे फिर गया। फिर जो रकम उसने अपने मुश्रिक दोस्त को देनी थी तय की थी, वो भी बस थोड़ी सी, लिखा हो ना कलीलन, दी व अकदा, और फिर बाद में रोक ली। इस वाक्य की तरफ इशारा करके कफार मक्का को यह बताना मकसूद था कि आखिरत की बेफिक्री और दीन की हकीकत से बेखबरी ने इनको कैसी हमाकतों में मुब्तला कर रखा है। मतलब इन्हीं के थोड़ा सा देकर हाथ रोक लिया।
یا مراد ہے تھوڑی سی اطاعت کی اور پیچھے ہٹ گیا، عقدہ۔ اس کے اصل معنی ہے کہ زمین کھودتے کھودتے سخت پتھر آ جائے اور کھدائی ممکن نہ رہے، بالآخر وہ کھدائی چھوڑ دے، تو کہتے ہیں کہ عقدہ۔ یہیں سے اس کا استعمال اس شخص کے لیے کیا جانے لگا جو کسی کو کچھ دے لیکن پورا نہ دے، کوئی کام شروع کرے لیکن اسے پایا تکمیل تک نہ پہنچائے۔ تو کہا جا رہا ہے کیا وہ دیکھ رہا تھا کہ اس نے فی سبیل اللہ خرچ کیا تو اس کا مال ختم ہو جائے گا؟ نہیں، غیب کا یہ علم اس کے پاس نہیں، بلکہ وہ خرچ کرنے سے گریز، محض بخل، دنیا کی محبت اور آخرت پر عدم یقین کی وجہ سے کر رہا تھا، اور اطاعت الہی سے انحراف کی وجوہات بھی یہی تھی۔ اور یہاں سے ایک اور پوائنٹ بھی نکلتا ہے، چلیے یہ آگے پڑھتے ہیں اور اس میں سے جو عملی پوائنٹ ہے وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ اور ویسے عملی پوائنٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ جیسے آم، ہر انسان کو اس کی محنت کا پھل ملے گا۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں۔ تو اب یہ جو آیت نمبر 30 ہے، اس میں ولید بن مغیرہ اور اس کا مشرک ساتھی، آخرت کے متعلق ان دونوں کا علم نہایت ناقص اور ظن اور قیاس، گمان پر تھا، لیکن دونوں نے معاہدہ اس انداز سے کر لیا تھا جیسے وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور آخرت کے حوالے سے پوری طرح واقف ہو چکے ہیں۔ اور ولید بن مغیرہ کا علم تو اس لحاظ سے ناقص تھا کہ اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اسے دنیا میں مال وغیرہ دے کر کسی مصیبت سے انسان بچ سکتا ہے، اور مال والا دینے والے کی مصیبت اپنا سر مول لیتا ہے، ویسی آخرت کا معاملہ ہوگا۔ اور اس کا مشرک ساتھی اس کی بلا جو ہے، یعنی کہ اس کی مصیبت اپنے سر لے لے گا۔ اور مشرک ساتھی نے بھی اس بنا پہ وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ آخرت کا قطعی طور پر منکر تھا، اگر یقین تھا تو صرف اس بات کا تھا کہ ہونا ہوا تو کچھ ہے ہی نہیں، اور جو مال ملے گا میں اس کو کیوں چھوڑوں؟ یا ممکن ہے کہ وہ بھی آخرت کے بارے میں مشکوک ہو اور جزا سزا کے معاملے میں ایسے ہی گمان رکھتا ہو جیسے ولید بن مغیرہ کا تھا۔ آیت نمبر 36 اور 37 یہ پڑھتے ہیں۔ اب ایک نیا بات شروع ہو رہی ہے۔ ام، کیا، لم، نہیں، یونبا، یونبا، اسے نبا، اسے خبر پہنچی، بیما، اس کی جو، فی صحفی، اس کی جو صحیفوں میں ہے، موسیٰ، موسیٰ کے، وہ ابراہیم، اور ابراہیم کی، اللہ، وہ جس نے وفا پورا کیا۔ آیت نمبر 36 اور 37 با محاورہ ہے، کیا جو باتیں موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی، اور ابراہیم کی جنہوں نے حق حق اطاعت و رسالت پورا کیا۔ اب آگے آیت نمبر 36 37 میں ان تعلیمات کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں سے مراد تورات ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے آج کہیں دنیا میں موجود ہی نہیں ہیں۔ اور یعنی آخرت اور اس کی جزا و سزا کے متعلق یقین نہیں یا صحیح علم نہیں، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان لانے کو تیار نہیں، تو اہل کتاب سے تو ملتے ہی رہتے ہیں، انہیں پڑھے لکھے اور عالم سمجھتے ہیں۔ ان سے کیا انہیں اتنا بھی نہیں معلوم ہو سکا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں آخرت کے جزا و سزا کے مطابق ضابطہ نازل فرمایا ہے؟ یعنی کہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحائف میں بھی آخرت کا واضح مینشن ہے۔ اب واضح رہے کہ تورات کے نزول سے پیشتر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی صحائف ہی نازل ہوتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی کوئی جامع خطاب نہیں بلکہ صحیفے ہی نازل ہوئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحائف کا ذکر سورہ اعلیٰ کے آخر میں بھی آیا ہے، تاہم یہ صحیفے آج کسی زبان میں بھی نہیں ہے، اور ان کے متعلق قرآن میں تھوڑی سی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔
البتہ ان کے مضامین قرآن میں آ گئے ہیں، جیسے نا قرآن میں تمام پیچھے صحائف اور پچھلی تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ جو ہے اس قرآن شریف میں موجود ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات دلائل کے ساتھ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتائی گئی۔ آیت نمبر 38 میں ہے اللہ کہ نہیں تازیرو، تازیرو وزر سے، وزر ہوتا ہے بوجھ، بوجھ اٹھائے گا، واضی راتن بوجھ اٹھانے والا، وزرا بوجھ، اخرا دوسرے کا۔ اب 38 میں اور 39 بھی ساتھ پڑھتے ہیں، اس میں جو حقیقت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، وہ ان اور یہ کہ لیسا ہرگز نہیں، لل انسانی انسان کے لیے، اللہ مگر ماں جو سعی، سعی کوشش، اس نے کوشش کی۔ تو آیت نمبر 38 اور 39 کا با محاورہ ہے، وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کی گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بڑا خوبصورت یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ آیت 38 میں تین اہم اصول نکلتے ہیں، آپ میں سے اگر کوئی ساتھ لکھنا چاہتا ہے تو وہ لکھ لے۔ ایک یہ کہ ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے جی، کاسبہ یعنی کہ جو عمل جس نے کیا وہ اپنا کیے کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک شخص کے فعل کی ذمہ داری دوسرے پہ نہیں ڈالی جا سکتی الا یہ کہ اس فعل میں اس کا کوئی حصہ ہو۔ تیسرا اصول یہ نکلتا ہے کہ کوئی شخص اگر چاہے بھی تو دوسرے کے فعل کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لے سکتا۔ اصل مجرم کو اس بنا پہ نہیں چھوڑا جا سکتا کہ کوئی دوسرا شخص اپنے آپ کو اس کی جگہ سزا بھگتنے کے لیے پیش کر رہا ہے۔ اب یہ کیا چیزیں چل رہی ہیں؟ یہ جو ولید بن مغیرہ کا تھا کہ جب اس نے کہا کہ اس کے ایک مشرک دوست نے کہا کہ میں تم اسلام پہ ایمان نہ لاؤ، یہ اگر کوئی آخرت میں عذاب یا سزا ہوگی تو وہ میں بھگت لوں گا۔ تو یہاں پہ یہ اصول بتایا گیا کہ نہ آخرت کا جو کنسپٹ ہے بہت ڈیٹیل سے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحائف میں بھی تھا، اور یہاں آیت 38 میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اصول بتا دیے، اور آیت 39 میں سے بھی تین اہم اصول نکلتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہر شخص اپنے عمل کا پھل پائے گا، اور دوسرا یہ کہ ایک شخص کے عمل کا پھل دوسرا نہیں پا سکتا الا یہ کہ اس عمل میں اس کا اپنا کوئی حصہ ہو، اور تیسرا یہ کہ کوئی شخص عمل کے بغیر کچھ نہیں پا سکتا۔ یہ اللہ کا قانون جزا و سزا ہے۔ ان صحیفوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جزا سزا کا قانون پوری طرح بتا دیا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مشرکوں سے پوچھا کہ تمہیں اس قانون کی خبر نہیں پہنچی؟ اور اس قانون کی دفعات یہ تھی جو ان دو آیات 38 39 میں ہے کہ نمبر ایک کہ جزا و سزا کا قانون ناقابل انتقال ہے، نہ تو یہ ممکن ہے کہ زید بکر کے گناہ اپنے ذمہ لے لے اور اسی طرح بکر چھوٹ جائے جیسے کہ مشرکوں نے معاہدہ کیا تھا، بلکہ ہر ایک کو اپنے جرائم کی سزا بھگتنی ہوگی۔ اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کسی کو سزا، یعنی یا زید کی سزا بکر کو دے ڈالیں یا زید بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی سے ظلم کی کوئی شکل ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو رتی بھر ظلم نہیں کرتے، عدل کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ اور دوسرا، ہر شخص کو اپنے کیے کی جزا سزا ضرور ملے گی، اور اتنی ہی ملے گی جتنا اس نے خود عمل کیا تھا، اس سے زیادہ نہیں۔ تاہم کتاب و سنت سے یہ بھی ثابت ہے کہ انسان کے سارے اعمال کا تعلق اس کی زندگی تک محدود نہیں رہتے، بلکہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کے اثرات انسان کی زندگی کے بعد بھی باقی رہتے ہیں، اور ان کی سزا اور جزا ان کو ملتی رہتی ہے، اور اس کے اعمال نامے میں اس کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو ہم نے کرنے ہیں، جس پہ ہم نے کوشش کرنی ہے۔ یہ میں آپ کو حدیث کا ایک مفہوم، مسلم کی حدیث کا مفہوم بیان کرتی ہوں۔
سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل موقوف ہو جاتا ہے، مگر تین چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے: ایک صدقہ جاریہ، دوسرے علم کا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسری نیک بخت اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں باقیت الصالحات۔ یعنی کہ ہم نے اب زندگی میں اور آپ کے پاس زندگی ہے، صحت ہے، فراغت ہے، مہلت ہے، سب سے بڑی بات توبہ کی، تائب کی، اللہ کی طرف پلٹنے کی۔ تو یہ ان تین چیزوں پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ انسان آپ دیکھیں کہ بیسکلی ویسے جب انسان مر جاتا ہے تو کفن کے دو چادروں کے علاوہ وہ کچھ نہیں لے کے جا سکتا، جتنی جائیدادیں، جتنے بینک اکاؤنٹس، سب یہیں پہ رہ جاتے ہیں، یہ وارثوں کا مال رہ جاتا ہے۔ اگر ساتھ لے کے جانے ہیں، جیسے ہم نے سورہ یاسین میں بھی پڑھا تھا، قدموا و آثارہم، دو چیزیں، ایک تو جو زندگی میں کام کیے اور جو آثار چھوڑ دیے۔ اب ان آثار میں میرے اور آپ کے کرنے کے کام ہے کہ ہم نے وہ کام کرنے صدقہ جاریہ، کہ اگر ہم فوت بھی ہو جائیں اور ایسے کام جس کا نفع، جس کا فائدہ عام لوگوں کو پہنچ رہا ہے، تو وہ جیسے ایک بچپن میں ہم نے اسٹوری پڑھی تھی کہ ایک بوڑھا شخص ایک درخت لگا رہا تھا، تو بچے نے کہا کہ یہ آپ کیوں لگا رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، یہ تو جب تک بڑا ہوگا تو آپ تو فوت ہی ہو چکے ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا میں تو فوت ہو جاؤں گا، پر اس کی چھاؤں میں کوئی بیٹھ تو سکے گا، اور ہو سکتا ہے اس کا کوئی پھل نکلے، تو کوئی پھل انسان یا پرند کوئی بھی کچھ کھا لے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایسے صدقے جاریہ کے کام کرنے ہیں۔ دوسرا علم، اچھا مشورہ کسی کو دے، اور جب تک وہ بندہ وہ علم وہ مشورہ لیتا رہے گا، اس کو صدقہ جاری، اس کا ثواب پہنچتا رہے گا، چاہے وہ انسان فوت بھی ہو جائے۔ تیسری نیک اولاد، اپنی اولادوں پہ محنت کریں، ان کو باحیا، با کردار، با پردہ، متقی، پرہیزگار، نمازی بنائیں، اسلام کے سپہ سالار بنائیں، کہ اسلام کا نام روشن کرنے والے بنائیں۔ اللہ تعالیٰ یہیں سے پھر دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ تو یہ وہ تین کام ہیں، ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ اور ایک ہوتا ہے گناہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ تو اچھا کام کا رواج، اور گناہ جاریہ وہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کوئی گناہ کا رواج ڈالا ہو، تو جن جن لوگوں نے اس گناہ میں آپ کو دیکھ کر اس گناہ کے کام میں انوالو ہو، آپ کو اس کا ایک حصہ ملتا رہے گا۔ جیسے دنیا کا پہلا قتل حابیل قابیل نے کیا، یہ گناہ جاریہ، اس سے پہلے قتل نہیں کی انسانی جان کو، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی قتل ہوں گے ایک حصہ جو ہے وہ قابیل کو پہنچے گا، کہ اس نے یہ گناہ جاریہ، یہ اس نے گناہ کے کام کا رواج ڈالا۔ جیسے کہ یہ جو آیات پڑھی ہیں، اس میں کچھ اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک سوال بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن خوانی کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا، اس لیے کہ مردے کا عمل ہے نہ اس کی محنت ہے، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مردوں کے لیے قرآن خوانی کی ترغیب دی، نہ کسی نص یا اشارے اس کی طرف رہنمائی فرمائی۔ البتہ دعا، صدقہ خیرات کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے، اور اس پہ تمام اسکالرز کا اتفاق بھی ہے۔ اسی طرح وہ علم جس کی اس نے لوگوں میں نشر و اشاعت کی اور لوگوں نے اس کی اقتدا کی، تو یہ اس کی صحیح اور اس کا عمل ہے، اور اقتدا کرنے والوں کا اجر بھی اسے پہنچتا رہے گا۔ بہرحال اس کو سمجھنے کے لیے بہت سی احادیث ہیں۔ سوری، بخاری کے ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ظلم سے ناحق مارا جاتا ہے، اس کے گناہ کا ایک حصہ سیدنا آدم کے بیٹے پہلے قاتل قابیل پہ ڈالا جاتا ہے، اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کے خون کے گناہ کا ایک حصہ، کیونکہ روئے زمین پہ ناحق خون کی رسم اس نے قائم کی تھی۔ اور منظر بن جریر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی نیک طرح ڈالی، اس کے لیے اپنے عمل کا بھی ثواب ہے، اور جو لوگ اس کے بعد عمل کرے ان کا بھی ثواب ہے، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کا ثواب کچھ کم ہو۔ جس نے اسلام میں کوئی بری طرح ڈالی، اس پر اس کے اپنے عمل کا بھی بار ہے، اور ان لوگوں کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کریں، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کا بوجھ کچھ کم ہو۔ اب آپ کو صدقہ جاریہ اور گناہ جاریہ کا فرق تو سمجھ آ گیا ہوگا، تو کوشش ہم نے اب صدقہ جاریہ کی کرنی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ
حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت پہ اس کے گھر والوں کے نو کرنے اور رونے پیٹنے سے عذاب ہوتا ہے. اور مذکورہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اچھے یا برے اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اثرات اس کے مرنے کے بعد بھی قائم رہتے ہیں، اور اس کا اس کو ثواب یا عذاب ملتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے دوران ایک قبیلے کی ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، اللہ نے اپنے بندوں پہ حج فرض کیا ہے، تو ایسے وقت جبکہ میرا باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، وہ اونٹنی پہ جم کر بیٹھ بھی نہیں سکتا، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ بخاری کی حدیث ہے. اور سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ قبیلے کی ایک عورت آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی، میری ماں نے حج کرنے کی منت مانی ہے لیکن وہ حج کرنے سے پہلے مر گئی، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کر سکتی ہو، بھلا دیکھو اگر تمہاری ماں پہ قرضہ ہوتا تو تم اسے ادا نہ کرتی، اور اللہ تو ادائیگی کا زیادہ حقدار ہے. یہ بھی بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے عرض کیا کہ میری ماں ناگہاں مر گئی اور میں سمجھتا ہوں اگر وہ بات کر سکتی تو ضرور صدقہ دیتی، اب اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اسے ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. اور دوسری روایت میں ہے کہ اس شخص نے یہ پوچھا تھا کہ اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو مجھے ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا باپ مر گیا اور مال چھوڑ گیا، اس نے وصیت نہیں کی، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ دوں تو اس کے گناہ بخشے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. اب یہ جو احادیث ہیں ایصال ثواب کے مسئلے پہ جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں، اس سلسلے میں یہ ان کو کلیئر کرنے کے لیے احادیث مینشن کر رہی ہوں. اب آپ دیکھیں کہ اب یہ جو اوپر میں نے کچھ احادیث کی، ان میں ایسے اعمال کا ذکر ہے جن سے میت کا کوئی تعلق نہیں بلکہ ان کے ملواحقین نے سر انجام دیے. ٹھیک ہے جی. تو آپ یہ دیکھیں، یہ جو میں نے بھی پڑھی آخری والی کہ حج کر لوں، کسی نے کا صدقہ کر دوں، تو یہ چاروں احادیث مال اور دولت سے تعلق رکھتی ہیں. ٹھیک ہے جی. جن معاملات کا جن معاملات کا تعلق فرض یا واجب ہو، ان کو ادا کرنا میت کے لواحقین پر واجب ہے. مثلا میت کے قرض کی ادائیگی، حج اس پہ فرض ہوا اور وہ نہ کر سکا تو اس کی ادائیگی، اگر کوئی منت مانی تو اس کی ادائیگی، اور روزوں کے یا دوسرے کفارے وغیرہ وہ دوسروں کے کرنے سے ادا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اگر ان معاملات کا تعلق محض نفلی صدقات سے ہو تو میت کی طرف سے صدقہ کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، اور اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے. جیسے میت کو ثواب پہنچانے کے لیے اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرنا. پھر ہم دیکھتے ہیں چوتھا پوائنٹ، ایسی نفلی صدقات کا ثواب میت کو بھی پہنچتا ہے اور صدقہ کرنے والے کو بھی، یعنی کہ دونوں کو پہنچتا ہے، یعنی کہ میت کو بھی اور صدقہ کرنے والے کو دونوں کو پہنچتا ہے. اب یہاں پہ ایک بہت کنٹروورسی والی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے بہت سے اسکالرس کی جو اکثریت ہے اس بات کی قائل ہے کہ اصال ثواب صرف مالی اور واجب عبادت میں ہی ہو سکتا ہے، بدنی اور نفلی عبادات میں نہیں. یہ نیابت صرف مالی معاملات میں ہی ہو سکتی ہے، بدنی میں نہیں. اس کی مثال آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کسی اے نے کسی بی سے قرضہ لیا، ایک ہی جگہ اگر کوئی شخص مثلا کوئی سی مطلب اس کو قرض دے دیتا ہے تو اس کا قرض ادا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ایک شخص نے قرض لیا، اس کی جگہ کسی اور نے اس کا قرض جو تھا ادا کر دیا. ٹھیک ہے. اب اگر دیکھیں کہ ابھی ایک شخص کو بھوک لگی ہے تو اس کی بھوک تبھی دور ہو سکتی ہے جب وہ خود کھانا کھائے گا، کسی دوسرے کے کھانے سے اس کی بھوک ختم نہیں ہوگی. تو اسی طرح اصال ثواب کا تعلق بھی انہی معاملات سے ہو سکتا ہے جن میں نیابت ہو سکتی ہے. بعض اسکالرس کے نزدیک روزوں کی قضا بھی دی جا سکتی ہے اور کفارہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے. اسی طرح حج بھی ایک مالی عبادت بھی ہے اور بدنی بھی ہے، لہٰذا البتہ نمازوں کی نہ قضا دی جا سکتی ہے نہ ہی ان کا کوئی کفارہ ہے، اور یہ خالص بدنی عبادت ہے.
تو رہا ایصال ثواب کا مسئلہ، تو اس کا تعلق مالی عبادات یعنی کہ صدقہ اور قربانی وغیرہ تک محدود ہے۔ نمازوں یا نفلی روزوں یا نفلی حج اور عمرے سے ایصال ثواب کا تصور درست نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن خوانی کی رسم یا رسم کل یا آپ کا سویم چالیسواں، یہ سب رسوم باطل اور بدعت ہیں۔ ان کے جواز میں عموماً یہ دلیل کی جاتی ہے کہ یہ تو سب بھلائی کے کام ہیں، ان میں یا قرآن خوانی ہوتی ہے یا میت کی طرف سے کچھ صدقہ کیا جاتا ہے، لہٰذا ان کا بھی ثواب میت کو پہنچنا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بدعت کے سارے کام ہی بھلائی کے کام سمجھ کے شروع کیے جاتے ہیں۔ آج تک کسی نے کوئی کام برا سمجھ کے بدعت نہیں نکالی۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ دور نبوی یا دور صحابہ میں وہ کام ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ بہرحال ہر بدعت گمراہی ہے اور اس کا انجام جہنم ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے اس بدعت کی بھی وہی 5 قسمیں بنا دی جو تکالیف شریعہ کی ہیں، یعنی کہ کچھ بدعت واجب ہیں، کچھ مستحب ہیں، کچھ مباح ہیں، کچھ مکروہ ہیں اور کچھ حرام ہیں۔ اور بعض لوگوں نے صرف 2 قسمیں بنائی ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت صغیر۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کی کوئی تقسیم بیان نہیں فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ ہر طرح کی بدعت گمراہی ہے۔ اور یہ حضرات بدعت حسنہ یا واجب بدعت کی مثال یہ دیتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو جمع نہیں کیا تھا، بعد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا۔ اور بدعت مستحب کی مثال تراویح کی نماز با جماعت ہے جو حضرت عمر نے شروع کرائی تھی، اور تراویح کی جماعت دیکھ کے فرمایا گیا تھا نعما بدعہ ھذا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو کام دور صحابہ میں اجماع سے طے پایا گیا، اس پہ بدعت کا اطلاق ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن کو جمع کرنا گمراہی کو روکنے کے لیے کیا گیا تھا، جیسے کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اور بدعت حسنہ یا بدعت واجبہ کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ تراویح کی جماعت بھی، اس کی بھی جو اصل ہے دور نبوی میں ثابت ہوتی ہے، اور نماز تراویح بھی اور اس کی جماعت آپ نے 3 دن کرائی تھی۔ اور حضرت عمر اسے بدعت کا نام تو کیا یعنی کہ یہ نہیں دے سکتے، کیونکہ بدعت کی اگر ہم شرعی جو دیکھتے ہیں نا وہ تعریف دیکھتے ہیں کہ یعنی جس نے کسی نے ہمارے اس دین کے کام میں کوئی نئی بات نکالی جس کی اصل اس میں موجود نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد مبارک میں اپنے صحابہ کو بھی شریک کیا، لہٰذا بدعت کا اطلاق اس کام پہ ہو گیا جس کا وجود دور صحابہ میں نہ ملتا ہو اور اس کام کے کرنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو اور اسے دین اور ثواب کا کام سمجھ کر کیا جائے۔ بہرحال بہت لمبی بحث ہو جائے گی، امید ہے ہمیں اس میں سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے ہم چلتے ہیں آیت نمبر 40 پہ۔ وَأَنَّ، اور بے شک، سَعْیَہُ، اس کی کوشش، سوفا، ان قریب، یورا، یہ وہ را دیکھی جائے گی، اور اس کی یہ کوشش دیکھی جائے گی۔ آیت نمبر 40 ہے کہ یہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی کہ یعنی آخرت میں لوگوں کے اعمال کی جانچ پڑتال کی جائے گی، دیکھا جائے گا کہ کون کیا کر کے آیا ہے۔ یعنی کہ جو کام اس نے خود دنیاوی زندگی میں سر انجام دیے ہیں اور جن کاموں کے اثرات چھوڑے ہیں، سب اس کی صحیح میں داخل ہیں، اور ان سب کو اعمال کی ترازو میں رکھ کر دیکھا جائے گا۔ جیسے میں نے کہا قدموا آثارہم، جو زندگی میں کیے اور جو اس نے آثار چھوڑ دیے، یہ جو ہے یہ ان سب کا اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال نامے میں یہ شامل ہو جائیں گے۔ یعنی کہ قیامت کے دن انسان کی کوششوں کو پرکھا جائے گا، اس کی کوشش کتنی تھی، یعنی کہ صرف عمل کو ہی نہیں بلکہ اس کے پیچھے انسان کی ایفرٹ دیکھی جائے گی۔ بعض اوقات ایک شخص بڑی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا آؤٹ پٹ نظر نہیں آتا، اس کا کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلتا، اور وہ شخص کہتے ہیں کہ بڑا ہی ناکام ہو جاتا ہے، ساری زندگی محنت کی لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ مثلا آپ دیکھیں حضرت لوط علیہ السلام نے اپنا تن من دھن سب کچھ لگایا، لیکن ایک مسلمان کے گھر کے سوا پوری بستی میں کوئی اور جو گھرانہ تھا۔ پھر سالہ سال کی تبلیغ کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے، 950 سال تبلیغ کی، سوائے چند لوگوں کے کچھ مسلمان نہ ہوئے۔ صرف اس پہ ان کا کیا اجر کم ہو جائے گا کہ صرف چند لوگ ایمان لائے؟
نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ایفرٹ دیکھیں گے کہ ایک شخص نے کتنی ایفرٹ کی. اب ایک شخص اسی طرح اپنی دنیاوی اعتبار سے بہت سکسیسفل ہے، دنیا میں سے خوب ملا ہوا ہے، بے شک اس نے چھوٹی سی کوشش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کریں آپ کی ایفرٹ دیکھیں گے. تو اس لیے ہم اکثر دعا یہ کرتے ہیں نا، ربنا تقبل منا، کہ اللہ تعالیٰ ہم جو کوشش کرتے ہیں اس کو قبول فرما لیجئے. ہم آپ کی نیت دیکھی جاتی ہے، آپ کا اخلاص دیکھا جاتا ہے، آپ کا جذبہ دیکھا جاتا ہے. جیسے میں اکثر غزوہ تبوک کی ایک مثال ہم کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں بہت زیادہ ڈونیشنز کی ضرورت تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پورے گھر کا سامان لے آئے، حضرت عمر آدھے گھر کا سامان لے آئے، اور ایک صحابی تھے حضرت عقیل ابو انصاری، وہ پورا دن انہوں نے اجرت کر کے، مطلب بارٹر ٹرانزیکشن اس زمانے میں ہوتی تھی، تو انہوں نے کچھ کھجوریں ان کو صرف ویج میں ملی سیلری میں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس پورے ڈونیشن کے مال کے اوپر بکیے تھی، ان کی اتنی پسند کی گئی ان کی وہ ان کی اس ایفرٹ کو. تو یہ آپ کی جو ایفرٹ ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ دیکھے گا کہ آپ کی ایفرٹ کیا ہے. اسی میں اکثر یہ لوگ سوال کرتے ہیں اچھا جی کھڑے ہو کے اور بیٹھ کے نماز پڑھنے کا. دیکھیں جی، اگر تو آپ کے پاس واقعی ایک ایکسکیوز ہے، میڈیکل ایکسکیوز ہے کہ آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے یا آپ سجدہ نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ایفرٹ دیکھے گا کہ یہ بندہ میڈیکلی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ آپ کے ثواب میں کمی کر دے گا. تو یہاں پہ بہت کچھ ہے آیت نمبر 40 میں کہ یا کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی، چھوٹے سے چھوٹا عمل، آپ کی نیت اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. آیت نمبر 41، سما پھر یجزاہ، یجزا جزا دے گا، ہو اس کو، الجزاء جزا بدلہ، الاوفا وفا لفظ ہے پورا پورا، با محاورہ، پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. جی کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.